नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातिमन नबिय्यीन। अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो मौजू जिसका इंतखाब किया मैंने वो तख्लीक़े कायनात के मुताल्लिक़ मगरिब का जो नज़रिया है, जो मगरिब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कायनात किस तरह से तख्लीक़ हुई और इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस्लाम क्या कहता है, मज़हब हमारी क्या रहनुमाई करता है इसके अंदर, ये इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो बात समझने वाली है वो देखें कि कायनात असल में है क्या। कायनात का दायरा ज़मीन व आसमान, सूरज, चांद, सितारे, मरीख तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसमें लाखों कहकशाएं हैं जिनमें करोड़ों सूरज हैं, इनमें बेशुमार निज़ाम शमसी हैं और हर निज़ाम शमसी के आगे बेशुमार चांद, सूरज, सितारे, हर एक आगे अलग अलग एक निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा कर रखा है जो हर दूसरी कहकशां से मुख्तलिफ हो सकता है। और हमें उन कहकशाओं के लिए उनके बारे में इतना इल्म हासिल नहीं है, इसलिए कि वो हमारी कहकशाओं से हज़ारों अरबों नूरी फासले के ऊपर मौजूद है। और कायनात की तारीफ करते हुए इंसाइक्लोपीडिया और विकीपीडिया के मुकाला निगार ने कहा कि कायनात की सादा तरीन तारीफ इन अल्फाज में की जा सकती है कि जो कुछ सब मौजूद है वो कायनात है। और बुनियादी तौर पर दो चीज़ें मौजूद हैं जो इस दायरे में आती हैं, पहली मादा है और दूसरी जो है वो तवानाई है। लिहाजा कायनात जो कुछ भी कायनात के अंदर है और जो कुछ भी कायनात जिसके ऊपर इंसार कर रही है उस तमाम का तमाम मादे और तवानाई के का नाम है ये, यानी ये कायनात मादा और तवानाई के नाम के ऊपर मुश्तमिल है। अहले मगरिब के यहाँ बहुत ज़्यादा जो है नज़रियात और अकायद पाए जाते हैं तख्लीक़े कायनात के मुताल्लिक़, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे मशहूर उनके यहाँ नज़रिया है वो बिग बैंग थ्योरी का है। वो कहते हैं कि तख्लीक़े कायनात के वक़्त एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे वो इंग्लिश के अंदर बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग का मतलब है बड़ा, बहुत बड़ा, अजीम, और बैंग का मतलब है धमाका। चूंकि ये धमाका बहुत बड़ा था इसलिए इसे बिग बैंग का नाम दे दिया गया। इसके मुताबिक कायनात की पैदाइश के वक़्त इसका तमाम मादा एक अकाई के अंदर मौजूद था और वो अकाई इतनी कसीफ और आतिशी हालत में थी और कायनात का ये वाक़या आज से तकरीबन 13 अरब 70 करोड़ साल पहले जो है वो पेश आया था। 1929 में एडन हैबल ने पहली बार मफरूज़ा पेश किया कि कायनात जामिद और गैर मुतग़य्यर नहीं है बल्कि हरकत पजीर भी है और शायद मुसलसल ये वसी भी हो रही है। और इसी नज़रिए ने आगे चलकर बिग बैंग थ्योरी का आगाज़ किया। इसी नज़रिए ने बिग बैंग थ्योरी का जो नज़रिया है वो जो बिग बैंग थ्योरी थी उसके ऊपर काम करने में आइंदा साइंसदानों की मदद की और इसी ने बिग बैंग को जो है जन्म दिया। 1965 में दो अमेरिकी साइंसदान आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने अपने मामूल के तजर्बात के दौरान इत्तफाकन कायनाती पस मंजर की शुआई रेजी का दरियाफ्त की, जिससे ये साबित हुआ कि मादी कायनात का आगाज एक अकाई से हुआ था। इस अकाई को उन्होंने मुख्तसर तरीन कायनाती अंडे के नाम से मौसूम किया जो अपने अंदर बेपनाह तवानाई संभाले हुए थी। और इन साइंसदानों का कहना है कि ये तवानाई इतनी अपने अंदर समोई हुई थी कि अचानक यहाँ पर
بلاسٹ ہوتا ہے، یہ اکائی پھٹتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہے۔ جب یہ کائنات مارز وجود میں آئی تو یہ سائنسدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں 4 فورسز جو ہیں وہ بنی۔ پہلی فورس کشش ثقل ہے کہ جو بھی چیز ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں وہ زمین کے اوپر آ کر گرتی ہے، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ جو کشش ہے اسے کشش ثقل کا نام دیا، زمین کی کشش۔ دوسری برقی مقناطیسی کشش کہ یہ زمین کے جتنے بھی چاند ستارے سورج سیارے جتنے بھی ہیں آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان ایک کشش ہے جو انہیں اپنے اپنے مدار کے اندر، اپنے اپنے دائرے کے اندر جو ہے وہ گھما رہی ہے۔ پھر جو تیسری چیز پیدا ہوئی وہ طاقتور نیوکلیائی طاقتیں تھیں، اور چوتھی جو چیز ہے وہ بنی اس وقت کمزور نیوکلیائی طاقتیں جو ہیں وہ مارد وجود میں۔ اس طرح 4 جو فورسز ہیں وہ دنیا کے اندر مارد وجود میں آ گئی۔ اس ایک اٹامک جو ہے یہ نیوکلیائی جو بلاسٹ ہوا تھا اس کے نتیجے میں 4 فورسز جو ہیں وہ مارد وجود میں آتی ہیں اور کائنات جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ اب دھماکے کے بعد کیا اثرات ہوئے، کیا واقعات تھے؟ پہلا جو ان کا نظریہ یہی کہ کائنات جو ہے وہ ایک اکائی سے شروع ہوئی، پھٹا بم بلاسٹ، وہ جو بلاسٹ ہوئی اکائی اور جو ہے وہ کائنات تشکیل پائی۔ اور جب یہ کائنات تشکیل کے پہلے مرحلے میں یہ اکائی اتنی شدید گرم تھی کہ اس کی حد متعین کرنا اور اس کی حد کے متعلق قیاس کرنا بھی عبث معلوم ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ 100 ارب کیلون جو تھا اس کا درجہ حرارت تھا۔ اس کے غارے شوربے کے اندر ہر طرف آگ ہی آگ موجود تھی، اور اس کا جو گارا شوربہ ہے اس میں اس وقت ابھی الیکٹرون اور پروٹون اور جو نیوٹرون تھے وہ نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 7 لاکھ سال بعد ایٹمی مرکزی اس قابل ہوئے کہ وہ آپس میں الیکٹرون سے مل کر ایٹم بنائیں۔ جب ایٹم بنے تو ایٹم کے ذریعے فوٹان جو ہیں وہ خارج ہوئے، اور پہلی دفعہ یہ کائنات جو ہے وہ شفاف جو ہے وہ نظر آنے لگی۔ جو دھواں تھا کائنات کی ابتدا کے اندر وہ دھواں چھٹ گیا اور بادل جو ہے وہ صاف ہو گیا، اور اب اس کا جو درجہ حرارت ہے 3000 ڈگری کیلون رہ گیا تھا۔ پھر سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 1 ارب سال بعد کہکشائیں مارد وجود میں آنے لگی۔ صرف ہماری کہکشاں کے اندر 200 ارب ستارے ہیں، اور ہمارے نزدیک جو کہکشاں ہے پڑوسی کہکشاں 10 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور ہماری کائنات کے اندر ایسی لاکھوں اربوں جو کہکشائیں ہیں وہ موجود ہیں جس کا ابھی تک سائنسدانوں کو صحیح طور پر علم نہیں ہو سکا۔ جبکہ آج جب اس کی ابتدا ہوئی تھی کائنات کی، جب وہ اکائی پھٹی تو اس وقت اس کا درجہ حرارت سائنسی اعداد و شمار کے مطابق 100 ارب ڈگری کیلون تھا۔ پھر جب 7 لاکھ سال گزرے، الیکٹرون پروٹون بننے شروع ہوئے، ایٹم ملے تو ایٹم بننا شروع ہوئے، اور ایٹم سے فوٹون جب خارج ہوئے تو اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ 3000 ڈگری کیلون رہ گیا۔ پھر جب لاکھوں سال گزرتے گئے کہ آج دن جو ہے آج کے دن تک اسی کائنات کا جو درجہ حرارت ہے وہ صرف اور صرف 3 ڈگری کیلون رہ چکا ہے۔ تو یہ سائنس کا مفروضہ تھا، سائنس اس کو مفروضہ جو ہے اس نے پیش کیا کہ ابتدا میں ایک اکائی تھی اور اس سے کائنات جو ہے وہ مارد وجود میں آئی۔ آئیے ابھی اسی مفروضے کو ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب ہماری کتنی رہنمائی کرتا ہے، مذہب ہمیں کس طرح سے، اور دیکھنا یہ ہے کہ مذہب سائنس کی کتنی حد تک تصدیق کرتا ہے کہ سائنس کہاں تک اپنی سچائی کے اندر جو اس نے مفروضہ قائم کیا اس میں سچی ہے، یا ابھی وہ رستے
رستے کے اندر ٹھوکریں جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ تو جیسے ہی ہم اسلامی نظریے کو، اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی فلسفے کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تو یہ بات واضح روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ جو نظریہ سائنس آج دے رہی ہے 1450 سال بعد، یہی نظریہ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ لیکن سائنس کا جو نظریہ، سائنس کے ماننے والے سائنسدان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے وہ خود بخود مارد وجود میں آئی تھی، جبکہ مذہب اور ہمارا مذہب اسلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ از خود جو ہے وہ مارد وجود میں نہ آئی تھی، بلکہ اس کو خاص حکمت کے تحت، خاص اندازے کے تحت تخلیق کیا گیا تھا۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی نظریے کی تائید کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین و آسمان کو ملے ہوئے تھے، ان کو پھاڑ کر علیحدہ کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون، کیا اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو جو سائنس نے ہمیں نظریہ دیا تھا کہ یہ کائنات ایک وحدت کے اندر، ایک اکائی کے اندر موجود تھی، پھر یہ پھٹی اور پھٹنے کے بعد جو ہے یہ کائنات موجودہ صورتحال میں لاکھوں سال جو ہے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ یہی نظریہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کانتا رتقن، رتق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی علماء تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رتق اس چیز کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر آپس میں ملی ہوئی ہو یا کسی قرینے کی وجہ سے اسے ملا دیا گیا ہو اور وہ اس طرح سے مل جائے کہ اس کا آغاز اور اختتام معلوم نہ ہو، وہ اس طرح سے مل جائے کہ ایک اکائی بن جائے۔ تو جب یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ایک اکائی کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ففتقناہما، پس ہم نے اس زمین و آسمان کو پھاڑا۔ جب ہم نے اس زمین و آسمان کو پھاڑا اور علیحدہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وہ مارد وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ یہی وہ اسلامی فلسفہ نظریہ ہے جس کی تائید آج سائنس اپنے مشاہدات اور تجربات کے اندر کر رہی ہے۔ یعنی یہاں تک تو جو بات سائنس کہہ رہی ہے اس کی تائید قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک اور پوائنٹ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زمین، جس کا یہ کائنات، جس کا درجہ حرارت ابتدا میں 1 ارب ڈگری کیلون تھا، لاکھوں 7 لاکھ جب سال گزرے، عرصہ گزرا، تو یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی۔ سائنس یہ کہتی ہے ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی اور موجودہ دور کے اندر 3 کیلون رہ گیا۔ یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی کیسے ہونا شروع ہو گئی، اس کی وضاحت سائنس نہیں کرتی، اس کی وضاحت مذہب کرتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین اور آسمان کا آپس میں ملے ہونے سے مراد کیا ہے؟ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسے جدا کر دیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین
کو اللہ نے جدا کیا، زمین کو کھولا، ملے ہوئے تھے، اور آسمان زمین سے ملا ہوا تھا، آسمان کو جدا کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان بند تھا اور وہ بارش نہ برساتا تھا، اللہ نے اس کے لیے بارش کو برسانا کھول دیا، اور زمین جو ہے وہ اس کو کھولا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین جو ہے کوئی بھی فصل اگاتی نہ تھی، اللہ نے اس کو کھول دیا، جس کے نتیجے کے اندر زمین جو ہے وہ فصل اگانا شروع کر دیا۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر بھی فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اس کی تفسیر اگرچہ میں نے بہت سی تفاسیر میں دیکھی، لیکن علماء کا اس طرف دھیان نہیں گیا، اور انہوں نے صرف اس بات کو ہی لیا کہ یہاں سے جو مراد ہے وہ یہ کہ ہر زندہ چیز کو جو ہے اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور وہاں پر جو خاص نکتہ لیا جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش بھی پانی سے ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو میں یہاں سے میری عقل میں، میری سوچ میں بات جو آتی ہے وہ یہ کہ جو سائنس نے کہا تھا کہ 1 ارب ڈگری کیلون درجہ حرارت تھا زمین کا، اور وقت گزرنے کے بعد لاکھوں سال گزرے 3000 ڈگری کیلون رہا، اور پھر وقت گزرا کہ وہ صرف 3 ڈگری کیلون رہ گیا۔ یہ درجہ حرارت کم کیوں ہوا؟ جب اس آیہ کریمہ کو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ان سے مروی ہے اس کو ملاتے ہیں، جب ہم ان دونوں کو ملا کر اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس زمین کی ابتدا ہوئی تو یہ واقعی گہرے شوربے کے اندر تھی، اور ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اور اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو برسایا، اور اتنا پانی برسایا کہ اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے جو 3 ڈگری کیلون رہ گیا، اور اللہ نے اس آسمان سے برسائے ہوئے بارش کے پانی سے اس مردہ زمین کو زندگی دے دی۔ یہ وہ مردہ زمین تھی کہ جو کوئی فصل اگاتی نہ تھی، تو اللہ رب العزت نے پانی برسا کر جہاں پانی سے اور چیزوں کو، اور اشیاء کو، اور جانداروں کو زندگی دی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس زمین کو بھی اس پانی کے ذریعے زندگی عطا کر دی، اور جو ہے یہ کائنات جو ہے وہ مارد وجود میں اس طرح سے آئی۔ اور جب یہ کائنات جو ہے مارد وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سیٹ اپ چل گیا، ابھی انسان کی تخلیق نہیں کی، لیکن انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کی تخلیق زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی درجہ حرارت اس لیول تک لے آیا کہ جسے انسان آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ پھر انسان کو یہاں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس زمین کو زندگی عطا کی ہے، جس زندگی کی وجہ سے، اس زمین کی زندگی کی وجہ سے یہ زمین جو ہے اناج اگاتی ہے، اور یہی اناج جو ہے انسان کی غذا بنا دی اللہ رب العزت نے۔ اور یہاں پر اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو تدریجاً جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات کو ہم نے 6 دن کے اندر تخلیق کیا ہے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ اعراف آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ 6 دن کے اندر کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دن کے اندر جو ہے وہ تخلیق کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر تخلیق کیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے عرش کی طرف قصد فرما لیا، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے 6 دن کے اندر جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ کائنات کو اللہ رب العزت نے 6 دن کے اندر ہی تخلیق کیوں کیا؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
وہ فرماتا ہے کہ کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 82 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. پر جب ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے. تو جب تخلیق کائنات کا وقت آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ کن کے ساتھ جو ہے اس کائنات کو تخلیق کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے 6 دن جو ہیں اس کے اندر تخلیق کو کیوں کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ بعد میں آنے والے سائنسی تجربات کرنے والے سائنسدان ایسے بھی ہوں گے جنہیں میں علم عطا فرماؤں گا اور وہ اپنے علم سے اس کائنات کی ابتدا کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جب وہ اس اندازے پر پہنچیں گے تو وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر ڈگمگا جائیں گے. لیکن وہاں پر اللہ رب العزت امت مسلمان کی اصلاح فرما رہا ہے کہ امت محمدیہ ڈگمگانے والے اور ہیں، ثابت قدم رہنے والے تم ہو. اور یہ جان لو کہ جو وہ نظریہ دے رہے ہیں کہ یہ کائنات از خود تخلیق ہو گئی، خود بخود مادے وجود میں آ گئی، یہ نظریہ غلط ہے. اور نظریہ صحیح کیا ہے؟ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. فرمایا کہ وہی تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے کہ جس نے اس زمین کو بھی پیدا کیا ہے، آسمان کو بھی پیدا کیا ہے. فرما دیا کہ نہ یہ زمین از خود پیدا ہوئی ہے، نہ وہ آسمان از خود پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی یہ زمین اور آسمان اچانک جو ہے وہ مارد وجود میں آئے، بلکہ فرمایا فی 6 ایام، ہم نے اسے 6 دن کے اندر جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. 6 دن کے اندر تخلیق کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تدریجاً پیدا کیا ہے تاکہ وہ اعتراض ہی وارد نہ آئے جو آج کے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے از خود تخلیق میں آ گئی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر جو ہے وہ اصلاح امت مسلمہ کی فرما دی. فرمایا کہ جو صحیح بات یہ ہے کہ یہ از خود نہیں آئی. جس طرح کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی. عقلی دلیل ہے کہ کوئی گری ساز کے بنا نہیں بنتی، کوئی عمارت بھی مزدور اور مستری اور انجینئر کے بنا نہیں بنتی. تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات از خود کس طرح سے مارد وجود میں آ سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے، خاص مقصد تھا کی تخلیق کا. آئیے اب کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے جو 6 ایام کی جو تفصیل بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے وہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح سے اس کا پروسیجر ہوا. جو آج مغربی فلسفہ ہے، مغربی سائنس جو ہے، سائنس جو ہمیں کہتی ہے کہ وہ اچانک پھٹی اور ارب سال گزر گئے، ٹھنڈی ہو گئی، یہ تمام معاملہ ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ واضح فرماتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ فصلت کے اندر آیت نمبر 9 سے 12 کے اندر مکمل جو ہے مفہوم دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا کفر کر رہے ہو کہ جس نے اس زمین کو 2 دن کے اندر تخلیق کیا ہے، اور کیا تم اس کے شرکا بنا رہے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، حالانکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. پھر آگے فرمایا اور اس نے زمین کے اوپر بھاری
پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں تمہارے لیے برکت رکھی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے زمین کے میں رہنے والوں کے لیے 4 دنوں میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں خوراک جو ہے وہ رکھ دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، فرمایا کہ پھر جب ہم یہ 4 دن کا عمل اور پروسیجر مکمل کر دیے تو پھر ہم نے آسمان کی طرف اور عرش کی طرف ارادہ کیا، قصد کیا، وَهِيَ دخان، اور اس وقت اس کائنات کی حالت یہ تھی کہ یہ دھوئیں کی شکل کے اندر تھی، دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ وہی دھواں ہے کہ جسے آج سائنسدان کہتے ہیں کہ جب یہ کائنات مارد وجود میں آئی تھی، تخلیق ہوئی تھی، تو ادھر دھواں ہی دھواں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا جب ہم نے زمین کو بھی پیدا کر دیا اور اس میں پہاڑ جو ہیں وہ نصب کر دیے، برکت رکھ دی، اور یہاں پر جو بسنے والے ہیں جو ابھی پیدا نہیں کیے، تخلیق یہاں پر نہیں ہوئی، ان کے لیے بھی ہم نے خوراک کا بندوبست کیا۔ تو ہم نے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کی طرف ارادہ کیا، جب ارادہ کیا تو یہ زمین جو تھی آسمان تک دھواں ہی دھواں تھا، فرمایا وَهِيَ دخان، اور وہ دھواں ہی دھواں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ تو دونوں زمین اور آسمان بخوشی اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 دن کے اندر ان کے اوپر 7 آسمان جو ہیں وہ تخلیق فرما دیے، اور ہر آسمان میں اس کے متعلق احکام جو ہیں وہ بھیجے، اور ہر آسمان کے اندر ہر آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین فرما دیا اور اس کو محفوظ فرما دیا۔ پھر فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت غالب بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ یا پھر اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح فرما دی، اور وہ سائنسی نظریہ جو تھا کہ یہ کائنات از خود تخلیق ہوتی ہے، اس کا رد اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اے بندے سن لے کہ یہ اللہ رب العزت کی بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اور اندازہ ہے جو بہت ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ اس کا اندازہ ہے، یعنی کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے، یہ خود بخود مارد وجود میں نہیں آئی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو دن ہیں ان کی بھی تفصیل جو ہے وہ دے دی کہ کس طرح سے ہم نے 6 دن کے اندر جو ہے اس کو تخلیق کیا، اور 6 دنوں میں تخلیق کرنے کی حکمت کیا تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب آئیے کائنات کی تخلیق کے متعلق قرآن کی فراہم کردہ معلومات کا سائنسی تجزیہ لیتے ہیں۔ تو قرآن کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو قرآن سے بھی یہ بات ہمیں واضح ہوئی کہ کائنات کی جب ابتدا تھی، ابتداً کائنات ایک بند اکائی میں تھی، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کائنات جو ہے پھٹی، اور پھٹنے کی وجہ سے کائنات مارد وجود میں آئی۔ اور سائنس بھی اسی نظریے کو مانتی ہے، سائنس بھی یہی تصور دیتی ہے کہ سائنس جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو وہ ایک اکائی کی صورت میں تھی، پھر جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اسلام نے دیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَهِيَ دخان، اور یہ دھواں ہی دھواں تھا۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ جب تخلیق کائنات ہوئی ہے تو تب ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہاں 7 کا جو عدد لیا گیا ہے اس سے مراد کثرت کے لیے ہے، اور فلکی ماہرین بھی اپنے مشاہدات سے یہ بات واضح کرتے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ آسمان جو ہے وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ قرآن نے بھی یہی نظریہ دیا، سائنس نے بھی ہمیں جو ہے وہ یہی نظریہ دیا، لیکن ایک جگہ پر جہاں تصادم ہوا وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے از خود مارد وجود میں آئی، جبکہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کائنات از خود جو ہے
مارد وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسے اللہ رب العزت نے خود تخلیق کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ جو ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف توجہ ہی دلاؤں گا، وہ یہ کہ سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ تخلیق کائنات کے وقت اس کی ابتدا جو ہوئی وہ ایک اکائی کی صورت میں تھی، ایک اکائی تھی، وہ پھٹی اور یہ سارا کائنات مارد وجود میں آئی۔ لیکن اس اکائی سے پہلے کیا تھا؟ آخر اس اکائی کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اکائی کہاں سے آ گئی؟ اور اس اکائی سے پہلے کیا تھا؟ اس کے متعلق سائنس ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ سائنس یہاں خاموش ہو جاتی ہے، سائنس یہاں اندھی ہو جاتی ہے، سائنس یہاں آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، سائنس یہاں آ کر جو ہے وہ اپاہج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہماری مذہب جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، مذہب جو ہے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی ایک ذات تھی، وہ ذات خدا تھی جس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ تخلیق کر دیا۔ اور یہ تخلیق کرنے کے لیے کوئی از خود نہیں بلکہ اس کے کہنے پر سب کچھ ہوا، اور اس تخلیق کا بھی خاص حکمت تھی، اور جس کے تحت اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ تھا کائنات کی تخلیق کے اوپر اسلامی نظریہ اور سائنسی نظریہ۔ تو جس کے اندر جو شبہات تھے اس کا بھی میں نے ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کا جو کام ہے، نیکی کی بات جو ہے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے خود کا اور امت مسلمہ کا بہت زیادہ خیال رکھا کیجئے، اور آخر میں جو پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔